अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई खौफनाक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके अलावा आप किस शहर, किस मुल्क से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मोहब्बत। ये कमबख्त मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो जाती है। ये रंग, नस्ल, मजहब, दौलत, ज़ात पात कुछ नहीं देखती। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी में एक तरफ मोहब्बत भरा दिल है तो दूसरी तरफ नफरत की ऐसी आग जिसकी तपिश जलाकर राख बना देगी। एक अजीब कश्मकश थी, मोहब्बत और नफरत की एक अजीब टकराव था। ये कहानी एक ऐसे लड़के और ऐसी लड़की की है जो एक कॉलोनी में आमने सामने रहते थे। फैसल को पहली निगाह में ही अम्मारा से मोहब्बत हो गई थी। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में ये मोहब्बत इश्क का दर्जा पाने लगी। वो उठते बैठते सोते जागते उसके बारे में सोचने लगा। उसके बरक्स अम्मारा एक नज़र भी फैसल को देखना गवारा नहीं करती थी। फैसल जब भी उसकी जानिब मुस्कुराकर देखता वो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। बहुत दिन तक उनके बीच ये आंख मिचोली चलती रही। कई बार फैसल ने अम्मारा से बात करना चाही लेकिन अम्मारा ने उससे बात करना पसंद ही नहीं किया। एक दिन अचानक एक शॉपिंग मॉल में दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो एकदम फैसल ने कहा, मुझे फैसल कहते हैं। हम लोग 3 माह पहले आपके सामने वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। कई बार मैंने कोशिश की कि आपसे बात हो सके लेकिन आपने बात करना पसंद ही नहीं किया। अल्लाह का करना है कि आज देखे मौका मिल ही गया। कुदरत ने हमें ठीक एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है ताकि मुझे ये कहने का मौका मिल सके कि आइंदा मेरी तरफ देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अम्मारा ने आंखें निकालकर फैसल की बात कंप्लीट होने से पहले ही दुरुस्त लहजे में उसको जवाब दिया, देखें, आपकी तरफ देखने का इख्तियार मेरे बस में नहीं है। आप सामने आती हैं तो मेरी निगाहें खुद ब खुद आपकी तरफ उठ जाती हैं और फिर जैसे मेरे लिए कुछ और करना मुमकिन ही नहीं रहता। फैसल उसके रवैये से परेशान हो गया था। अपनी आंखों का इलाज करवाओ मिस्टर। अम्मारा गुस्से से दो चंद हो गई। कुछ भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। आज मैं आपसे ये कहकर ही रहूँगा कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। फैसल ने बिना कोई झिझक किए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी कोई भी बकवास की तो ज़बान खींचकर कुत्तों के आगे डलवा दूंगी। अम्मारा का लहजा धीमा लेकिन जहर आलूद था। उसकी बात सुनते ही वो और भी गुस्से में आ गई। बात तो सुने, मैं सच कह रहा हूँ, आज इस तरह यूँ अचानक मुलाकात में भी मैं अपने इजहार पर इख्तियार नहीं रख सका और दिल की बात होंठों पर आ गई। फैसल की आंखें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। नफरत है मुझे तुमसे, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। अम्मारा ये कहकर वहाँ से चली गई और फैसल उसी जगह खड़ा रहा। ये फैसल की मोहब्बत और चाहत का जुनून था कि वो बेख्तियार अपने दिल की बात कहने में किसी तामुल का शिकार नहीं हुआ। जो उसके दिल में था वही उसके लबों पर था। वो वाकई अम्मारा से बहुत प्यार करता था, उसे अपनाना चाहता था, जिंदगी का सफ़र उसके संग गुजारना चाहता था। लेकिन अम्मारा को जाने क्यों उससे नफरत थी। वो उसे एक नज़र भी अच्छा नहीं लगता था। फैसल शर्मसार था कि वो उससे क्यों नफरत करती है। उसकी बात सुनकर मुस्तरब हो गया। मोहल्लेदार होने के नाते वो उसके नाम से तो वाकिफ था। वो दिन और रात में कई बार उसका नाम लेता था, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वो उससे नफरत क्यों करती है। इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि फैसल और अम्मारा की फिर मुलाकात हो गई। एक बार फिर उनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई जहाँ टॉयलेट में दोनों ही जाने लगे थे।
فیصل واپس جانے کے لیے بڑھ رہا تھا اور عفت اس طرف جا رہی تھی۔ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امارہ نے ویسے ہی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک نظر اس کی جانب حقارت سے دیکھا۔ جو ہی اس کے پاس سے گزرنے لگی، فیصل نے مخاطب کر لیا، کیا آپ میری بات سن سکتی ہیں؟ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ امارہ نے تلخی سے کہا، پلیز میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فیصل اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جو اس دن کہا تھا وہ کیا کم تھا؟ تم جیسے آوارہ اور گھٹیا لڑکے صرف موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ادھر لڑکی ملی اور ادھر اظہار محبت کرنے کے لیے تیار۔ امارہ نے کہہ کر سر کو جھٹکا دیا، میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں۔ فیصل نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے وہی کہا تھا جو میں محسوس کرتا ہوں۔ تم جیسا ہر گھٹیا انسان ایسا ہی کہتا ہے۔ امارہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ میں آپ سے سچا پیار کرتا ہوں امارہ، فیصل نے جذباتی ہو کر کہا۔ شٹ اپ! امارہ نے رک کر اسے ڈانٹ دیا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میرا پیار سچا ہے۔ فیصل آگے بڑھا۔ امارہ اس کی بات سنتی رہی اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دیا۔ فیصل خاموش کھڑا رہا اور امارہ وہاں سے واپس آ گئی۔ امارہ ایسے ہی مزاج کی لڑکی تھی، جو اسے پسند نہیں آتا تھا پھر کوئی بھی اسے اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ امارہ بالکل محبت سے ناآشنا تھی۔ فیصل سے تو اسے جانے کیوں اتنی نفرت تھی کہ اب اس کی بات اس کے دل پر جیسے نشتر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اس رات ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ اس کا غضب کم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ کئی بار تصور میں بھی فیصل کا گلا گھونٹ چکی تھی، اس کی شہرک پر تیز خنجر کا وار کر چکی تھی، اس کی زبان میں چھری پیوست کر چکی تھی۔ انہی سوچوں اور غصے کی حالت میں اس نے رات بسر کر دی۔ 2 دن کے بعد امارہ کی دوست کی سالگرہ تھی۔ وہاں بہت ہنگامہ، ہلا گلا اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے جب سالگرہ کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب باری باری اپنے گھر واپس جانے کے لیے چل پڑے۔ امارہ جب گھر سے باہر نکلی تو سردی کی شدت سے اس نے جھرجھری سی لی۔ دھند بھی تھی لیکن اتنی نہیں کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ امارہ نے پہلے دور تک جائزہ لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کار آسانی سے چلا سکتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم آج رات یہیں رک جاؤ، اس کی دوست نے پیشکش کی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسی بھی دھن نہیں ہے کہ گاڑی چلانا مشکل ہو جائے۔ میں چلتی ہوں، تم فکر مت کرو، امارہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ سوچ لو، اس کی دوست پھر بولی، ارے میرا گھر یہاں سے کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، اپنا خیال رکھنا، اس کی دوست نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، امارہ نے کہتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ سڑک پر دھند ایسے تھی جیسے دھواں اٹھ رہا ہو۔ کار کی تیز ہیڈ لائٹ سے سامنے تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے باوجود امارہ کار بڑی احتیاط سے چلاتی ہوئی جا رہی تھی۔ سردی کی شدت اور چھائی ہوئی جزوی دھند سے سڑکیں ویران دکھائی دے رہی تھیں۔ کبھی کوئی اکا دکا پاس سے گزر جاتی تھی۔ امارہ وہ سڑک پر تھی جو رات کے وقت عموماً جلد ہی ویران ہو جاتی تھی۔ اس وقت تو وہ سڑک دور دور تک سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ دھند کا دھواں اٹھ رہا تھا، سڑک پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی تھا، لیکن کار کی ہیڈ لائٹ سے دور تک روشنی جا رہی تھی۔ امارہ کو کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس سڑک سے جلدی نکل جائے۔ ایک کار کی رفتار یکدم آہستہ کی جیسے کوئی چیز سامنے ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی کار کے آگے کچھ فاصلے پر جیسے فیصل پیدل جا رہا ہو۔ وہی قد، ویسا ہی لباس اور چال میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ اس نے سر پر سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے 1-2 بار فیصل کو سر پر ٹوپی پہنے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کی چال ڈھال اور حلیے سے اس کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ یکدم اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، اس کی سانس تیز ہو گئی، دل کی دھڑکن میں انتقام جاگ اٹھا۔ ایک جوش نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیا اور پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں فیصل کو اپنی کار سے کچل کر فرار ہو جائے گی۔ اس کے دل میں اس کے لیے پلنے والی محبت اس کے ساتھ ہی دم توڑ دے گی
اور اس طرح اس سے اس کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ وہ اپنی دھن میں خرامہ خرامہ چل رہا تھا۔ امارہ نے خون آلود نگاہوں سے اس کی پشت کی جانب دیکھا، پھر اس نے گیئر بدلا، ایکسیلیٹر پر اپنے پیر کا دباؤ بڑھایا اور کار چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ سامنے جاتے ہوئے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عقب میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور امارہ کی تیز رفتار کار اس سے ٹکرائی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور کوئی 7-8 فٹ کے فاصلے پر ایک دھماکے سے اوندھے منہ جا گرا۔ امارہ نے یکدم اپنی تیز رفتار کار کی بریک اپنے پاؤں کا دباؤ ڈال کر روک لی، پھر اس سنسان اور گہرے سناٹے میں اس کی کار کے چیختے ہوئے ٹائر ساکت ہو گئے۔ امارہ نے کار کے اندھیرے سے اوندھے منہ پڑے ہوئے فیصل کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر نکل کر تصدیق کر لے کہ کیا وہ فیصل ہی تھا۔ امارہ نے کار کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ کار سے باہر نکل کر وہ اس جگہ کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں اس کے ساکت جسم پر مرکوز تھیں۔ اس نے کار کا دروازہ بند نہیں کیا اور آگے بڑھی۔ ٹک 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 ٹک، خوفناک سناٹے میں جب امارہ کے پاؤں کی ہیل کی آواز اونچی ہوتی تو سڑک سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی اور اس سناٹے کے سکوت کا گلا دبا دیتی۔ ایسا سناٹا اور پھر ایک ہی آواز آ رہی ہو تو خوف دو چند ہو جاتا ہے۔ امارہ نے سوچا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بجائے اس جگہ سے واپس لوٹ جائے تو بہتر ہے۔ خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر رکی۔ طویل سڑک، گہرا سناٹا، اندھیرا، دھند کا اٹھتا ہوا دھواں، سڑک پر پڑا بے جان انسانی جسم اور اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی امارہ، اور اس کے عقب میں سڑک پر ترچھی اس کی کار دکھائی دے رہی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امارہ کا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف سے وہ کانپ گئی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھنے کے بجائے اس کی جگہ سے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور جو ہی وہ پلٹی ٹھیک اسی وقت اس کی پشت میں پڑا بے جان انسانی جسم یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امارہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کار کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے عقب میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ سناٹے میں اس کی جوتی کی ایڑی کی آواز گونج رہی تھی۔ امارہ اپنی کار کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی گردن گھمائی اور اپنے عقب میں دیکھا، اور پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ ابھی تک اسی سڑک پر ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ امارہ کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، اور پھر ایک دم مزید سناٹا چھا گیا۔ اس نے سناٹے میں وہ اپنی جگہ سے یوں بیٹھا جیسے کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ کر بٹھایا ہو۔ امارہ اسے دیکھتے ہی جیسے خوف میں ڈوب گئی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ایک دھماکے سے کار کا دروازہ بند کیا اور چابی ڈھونڈنے لگ گئی۔ اس کی چابی کہاں ہے؟ اس کو چابی اپنی جگہ پر مل نہیں رہی تھی۔ امارہ خوف اور متلاشی نگاہوں سے چابی کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کے جسم میں مضطرب کیفیت عیاں تھی۔ ایک بار پھر اس سڑک پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس نے سناٹے میں لنگڑاتا ہوا اس کی جانب وہ لڑکا بڑھنے لگا۔ امارہ کو کار کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ اوہ، کہیں باہر تو نہیں گر گئی؟ امارہ نے سوچتے ہوئے کار کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ کانپ گئی۔ وہ کوئی بھی تھا، لنگڑاتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ امارہ پھر کار کی چابی اندر دیکھنے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کی کار سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اچانک امارہ نے دیکھا کہ کار کی چابی تو ایگنیشن میں موجود ہے۔ خوف اور دہشت سے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے فوراً چابی گھمائی، انجن جاگا تو سناٹے میں آواز پیدا ہوئی، اور اس کی طرف آنے والے کے قدم کار سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر رہ گئے، بلکہ وہ پیچھے ہٹنے لگا جیسے وہ ڈر رہا ہو۔ امارہ نے کار گیئر میں ڈالی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ کار کا انجن اور ٹائر کی آواز پیدا ہوئی اور سناٹے میں معدوم ہو گئے۔ امارہ اس جگہ سے بہت آگے نکل آئی۔ اس کی کار کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا،
اس کی سرخ انگارہ برساتی نگاہیں کار پر مرکوز تھیں۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، وہ بہت ہی خوفناک تھا، جیسے ایک انسانی چہرے پر کسی نے بلیڈ سے ماتھے سے لے کر گردن تک، اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک زخم لگا دیے ہوں۔ اس کے دانت بڑے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، جیسے وہ فیصل سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ فیصل کے دھوکے میں اس نے اس مخلوق کو اپنی تیز رفتار کار سے ٹکر مار دی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، اس کی آواز میں غرغراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ اسی جانب تھا جدھر سے ابھی امارہ کی کار آئی تھی۔ تو نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ میں انسانی روپ میں تھا اور میرا دھیان کہیں اور تھا، ورنہ تو مجھے نقصان نہ پہنچا سکتی۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میں اسی طرح سناٹے میں آؤں گا اور تجھے اپنے ساتھ اپنے صحرا میں لے جاؤں گا۔ یاد رکھنا، تیرے ارد گرد سناٹا میری آمد کا باعث ہوگا۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں غرایا۔ اس کے سکوت اور سناٹے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ امارہ نے اپنی کار اپنے گھر میں کھڑی کی اور دم لیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ وہ کار سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ امارہ، کیا ہوا؟ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی امارہ کو دیکھ کر اس کی ماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما۔ امارہ نے رک کر اپنے آپ کو نارمل دکھانے کی کوشش کی۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو بیٹا۔ اس کی ماں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں، بس ذرا تھک گئی ہوں، امارہ نے بہانہ کیا۔ امارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر جیسے ڈھیسی گئی۔ وہ اس مخمصے میں تھی کہ کیا اس نے واقعی ٹکر فیصل کو ہی ماری تھی؟ لیکن فیصل اتنی دور اس ویران سڑک پر کیا کر رہا تھا؟ شاید فیصل سے نفرت کی وجہ سے وہ اسے ہر جگہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر فیصل کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہاں خاموشی تھی۔ اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ فیصل ہی تھا؟ وہ فیصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح سے وہ اٹھا تھا وہ فیصل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس نے خود سے اپنی بات کی نفی کر دی۔ وہ مضطرب کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس نے اپنا موبائل فون اٹھا کر اس پر وقت دیکھا۔ گھڑی کا کام بھی وہ اپنے موبائل فون سے ہی لیتی تھی۔ پھر وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ باہر آ کر اس نے کمرے کی ٹیوب لائٹ بند کر کے مدھم روشنی کر لی اور بلینکٹ لے کر لیٹ گئی۔ اس کا دل و دماغ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزر گیا۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ سوچوں کے گرداب میں اسے نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ چوں ہی وہ کچی نیند کی وادی میں پہنچی، باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے آگے بڑے پردے لہرائے، جیسے ہوا چلنے لگی ہو۔ پھر وہ پردے اڑنے لگے اور پھر یکدم ہوا میں اڑتے پردے میں سے وہی شخص جسے امارہ نے اپنی کار سے ٹکر ماری تھی اپنے خوفناک چہرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ امارہ بیڈ پر دراز تھی۔ پردے ساکت ہو گئے تھے، جیسے ہوا تھم گئی ہو۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں سکوت تھا، ایسا سناٹا تھا کہ امارہ کی سانس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ امارہ کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کی طرف ایسے بڑھائے جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے امارہ کو اٹھانا چاہتا ہو۔ امارہ اور اس خوفناک شخص کے ہاتھوں کے درمیان محض 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا کہ یکدم امارہ کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے ایک خوفناک چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھا تو اس کی فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سے سناٹے کا لبادہ چاک ہو گیا اور وہ خوفناک شخص پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ پھر چیختی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔
وہ اس کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چیخ رہی تھی اور وہ شخص کھڑکی کے پردوں کے ساتھ جا لگا۔ عمارہ نے چیختے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی والدہ اور والد کھڑے تھے، جو اس کی چیخیں سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ وہ وہ عمارہ کا اشارہ ایک طرف تھا۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بتاؤ نا بیٹا۔ اس کی والدہ نے اس کو پکڑ لیا۔ میرے کمرے میں کوئی ہے، اس نے بتایا۔ کون ہے؟ عمارہ کے والد کمرے کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے کمرہ روشن کر دیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ چپ کرو عمارہ، اور بتاؤ کون تھا کمرے میں؟ اس کی والدہ نے پوچھا۔ ایک خوفناک شکل والا آدمی تھا مما، وہ یہی تھا، عمارہ نے خوف سے کانپتے ہوئے بتایا۔ خوفناک شکل والا آدمی؟ اس کی والدہ سنتے ہی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ عمارہ کے والد نے سارا کمرہ دیکھ لیا، کوئی جگہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ کھڑکی بند تھی اور کھڑکی کے آگے مضبوط لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ وہی تھا جہاں سے وہ ابھی اندر آئے تھے۔ کسی کا کمرے میں کسی اور جگہ سے داخل ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے والد نے کہا۔ ہے اسی کمرے میں ہے وہ بستر کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بہت خوفناک شکل والا تھا، وہ ابھی بھی یہی موجود تھا۔ ارے بیٹا، تم شاید خواب میں ڈر گئی ہو، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ تمہارے کمرے میں کوئی اس طرح آ ہی نہیں سکتا۔ تمہارے چیختے ہی ہم تمہارے کمرے میں دروازے کے پاس کھڑے تھے، اور کوئی اس کھڑکی سے تو آ نہیں سکتا، عمارہ کے والد نے کہا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے اسے خود دیکھا ہے، عمارہ یقین دلانے کے لہجے میں بولی۔ تم نے خواب دیکھا ہوگا میری بچی، اس کی والدہ نے پھر پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خواب نہیں تھا امی، وہ حقیقت تھی، عمارہ یکدم بولی۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ خواب بعض اوقات خواب لگتا ہی نہیں۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں آ کر لیٹ جاؤ، اس کی والدہ نے کہا۔ ہاں، تم اپنی امی کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ اس کے والد کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ آپ میرا یقین کریں، عمارہ نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ بہتر ہے کہ ہم اس پر صبح بات کریں، اس وقت تم ڈری ہوئی ہو، عمارہ کی والدہ نے نرمی سے کہا۔ عمارہ کو اس کی والدہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ عمارہ اس وقت ڈری سہمی اپنے والدہ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ خوفناک شخص کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ پھر سے سناٹا چھا گیا، لیکن اس سناٹے کا کلاک کی گھومتی ہوئی سوئی معدوم کر رہی تھی۔ عمارہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس نے خالی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ کھڑکیوں پر پردے گرے ہونے کی وجہ سے کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے کمبل ایک طرف ہٹایا اور کمرے کی لائٹ جلا دی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ وال کلاک پر ان کے 9:30 بج رہے تھے۔ عمارہ کو رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ پھر اسے فیصل کا خیال آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی والدہ ٹی وی لاؤنج میں براجمان ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ عمارہ کو دیکھتے ہی بولی، ارے عمارہ، اٹھ گئی تم؟ چلو فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ اچھا امی، عمارہ کہتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا رخ بالکنی کی طرف تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے فیصل کے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کے گھر کا گیٹ بند تھا اور ویسی ہی خاموشی تھی جیسی کہ روز ہوتی تھی۔ اکثر سوسائٹیز میں ایسے ہی بڑے بڑے گھروں میں خاموشی ہوتی ہے۔ ان گھروں میں کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں، اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ عمارہ دیکھنا چاہتی تھی کہ فیصل ٹھیک بھی ہے یا نہیں، تاکہ وہ یہ یقین کر سکے کہ گاڑی سے ٹکرانے والا فیصل ہی تھا یا نہیں۔ عمارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کمرے میں سناٹا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں وال کلاک کو اس لیے نہیں لگایا تھا کہ وہ مکمل سکوت میں سونے کی عادی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک کرتی ہوئی سوئی رات کے سناٹے میں اسے زہر لگتی تھی۔ وہ باتھ روم میں گئی اور پانی چھوڑ دیا۔ اس شور نے اس خوفناک شکل والے کو کھڑکی میں ہی روک دیا، اور وہ کچھ دیر رکنے کے بعد وہاں سے پھر کھڑکی میں سے ہی گم ہو گیا۔ رات کیا ہوا تھا؟ ناشتے کے دوران عمارہ کی والدہ نے اس سے پوچھا۔ آپ کو میری بات پر رات بھی یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، عمارہ نے منہ بنایا۔ تم دراصل خواب میں ڈر گئی تھی بیٹا، اس کی والدہ مسکرائیں۔ وہ خواب نہیں تھا مما، حقیقت تھی۔ وہ میرے قریب تھا، میرے بیڈ کے پاس۔ عمارہ نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا،
तुम आज रात फिर मेरे कमरे में सो जाना। उसकी वालदा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने बात ख़त्म कर दी। अम्मी, ये जो हमारे सामने नए किराएदार आए हैं, आप कभी इनकी तरफ गई हैं? अम्मारा ने चाय का घूंट लेने के बाद पूछा। अरे अब वो नए कहाँ हैं, उनको पूरे 3 माह हो गए हैं। मैं एक बार गई थी, उसकी वालदा ने बताया। अच्छा, कौन कौन है उस घर में? अम्मारा ने दरियाफ्त किया। 1 माँ है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। उनका बाप और 2 बेटे अमेरिका में होते हैं, उन्होंने बताया। मैं आज उनकी तरफ जाऊंगी। अम्मारा ने अपनी माँ की तरफ देखा। ये अचानक तुम्हें उनकी तरफ जाने की क्या सोची? उसकी वालदा ने सवालिया निगाहों से उसके चेहरे को देखा। ऐसे ही, आज फारिग हूँ इसीलिए, अम्मारा ने सर हिलाते हुए कहा। चली जाओ, दोनों लड़कियां तकरीबन तुम्हारी ही हम उम्र हैं। उसकी वालदा ने इजाज़त दे दी। मैं नाश्ता करके जाती हूँ, अम्मारा ने कहा। अम्मारा जैसे ही तैयार होकर खिड़की की तरफ गई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा तो चौंक पड़ी। फैसल अपने घर से बाहर निकल रहा था। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था। इसका मतलब है कि वो फैसल नहीं था। अम्मारा ने हैरानगी से सोचा, वो जो कोई भी था इंसान नहीं था। उसकी शक्ल भी बहुत डरावनी थी। मैंने फैसल के धोखे में किसको टक्कर मार दी, वो सोचने लगी। वो मुस्तरब हो गई और कमरे में टहलने लगी। यकदम उसे खौफ महसूस हुआ और उसे लगा जैसे इस कमरे में कोई है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा और एक झुरझुरी से लेकर अपने कमरे से फौरन बाहर निकल आई। रात स्याह थी, दूर दूर तक अंधेरे का राज था। सन्नाटा इस जगह की हर चीज को अपने पंजों में दबाए हुए था। वो कोई सहरा था जहां किसी जी रूह के होने का कोई सोच भी नहीं सकता। खौफ का एक ऐसा हिसार था कि उस जगह की ताब लाना भी मुमकिन नहीं था। सहरा की रेत पर वो पैर जमाए खड़ा था। वो वही था जिसे अम्मारा ने अपनी कार से टक्कर मारी थी। वही खौफनाक चेहरा, नोकीले दांत और कुर्राती हुई आवाज जो खामोश सहरा में दूर तक गूंज रही थी। वो कह रहा था, तुझको अब कोई नहीं बचा सकता। तूने मुझ पर हमला किया था जबकि मैं अपने असल रूप में नहीं था। तू खूबसूरत और हसीन भी है और तेरे चेहरे की कशिश मुझे मजबूर करती है कि मैं तुझे यहाँ इस जगह ले आऊं, इस सहरा की तुझे मलका बना दूं। तुझको मैं हासिल करके ही रहूंगा। सन्नाटे में मेरी आमद होगी। मैं आ रहा हूं। वो ये कहकर चुप हो गया। स्याह रात के अंधेरे में वो हीले की तरह दिखाई दे रहा था। वो साकत खड़ा था जैसे कोई बुत खड़ा हो। दूर दूर तक सन्नाटे का राज था और फिर एकदम वो रेत के जर्रों की तरह उसी जगह पर ढेर हो गया। अम्मारा अकेली अपने बेडरूम में लेटी थी। वो देखना चाहती थी कि आज भी उसके कमरे में कोई आता है या नहीं। वो सो नहीं रही थी। कमरे में हल्की रोशनी और सन्नाटा था। वो जाग रही थी। इस सन्नाटे में वो खुद भी दहशत ज़दा हो रही थी। उसकी निगाहें बार बार उसके कमरे का तवाफ कर रही थी। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। बेड पर लेटे हुए उसे 1 घंटा हो गया था। लगता है कि वो मेरा ख्वाब ही था। अम्मी और अब्बू ठीक ही कहते हैं। मैं ख्वाब में डर गई थी। मेरे कमरे में कोई नहीं आया, वो दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगी। अचानक उस सन्नाटे में उसके कान के पास एक फुनकारती हुई सरगोशी हुई। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी मेरी जान। वो मैं ही था। मैं फिर आ गया हूँ। ये सरगोशी सुनते ही अम्मारा चौंक कर अपनी जगह से उठ बैठी। उसकी सांस बोल चुकी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आंखों में डर ने डेरे जमा लिए। उसने उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे वो सरगोशी सुनाई दी थी। वो उसी बेड पर मौजूद था। ये देखते ही अम्मारा के हलक से फलक शिगाफ चीख निकल गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि यकदम दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर अम्मारा के वालिद खड़े थे। एक लम्हे के लिए अम्मारा की निगाह अपने वालिद की तरफ पड़ी। इसी अवस्था में वो वहाँ से गायब हो गया। क्या हुआ बेटा? उसके वालिद उसकी तरफ बढ़े। अम्मारा ने आज खुद ही अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से मुकफ्फल नहीं किया था। वो फिर आया था। अम्मारा की सांस में खौफ था। उसका चेहरा दहशत से लरस रहा था। आंखों में बेचैनी थी। कौन आया था? अम्मारा के वालिद ने उससे दरियाफ्त किया।
वही वही खौफनाक शक्ल वाला आदमी बाबा, वो वहाँ मेरे बेड पर बैठा हुआ था। अम्मारा की कांपती हुई आवाज़ उसके वालिद के कानों तक पहुंची। अम्मारा की वालिदा भी आ गई। तुम्हें कहा भी था कि तुम अकेली इस कमरे में मत लेटो, लेकिन तुम मानी ही नहीं। जाने क्यों अब तुम डरने लगी हो। अम्मारा की वालिदा ने तशवीश से उसकी तरफ देखा। अम्मारा को वो अपने कमरे में ले गई। अम्मारा के वालिद के एक दोस्त के जानने वाले आमिल थे। अम्मारा के वालिद सुबह सवेरे ही अपने दोस्त की तरफ चले गए और सारी सूरत हाल से उनको आगाह किया, और इसके बाद सीधे आमिल के पास गए। तब उनके साथ उनके घर आ गया। आमिल का नाम नेमतुल्लाह शाह था। वो बड़े कद और चौड़े शाने का मालिक था। उसके चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी थी और आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़े हुए थे। नेमत अली शाह ने पहले पूरे घर का जायजा लिया, दरो दीवार को गौर से देखा, उनको हाथ लगाकर छुआ और फिर कुछ सूंघने के बाद थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। अम्मारा के वालिद परेशानी से उन्हें देखते रहे। इसके बाद उस आमिल ने अम्मारा को अपने पास बुलाया और सामने बिठाने के बाद कुछ पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने आंखें खोलकर अम्मारा की तरफ देखा और पूछा, तुमने अपनी कार से किसको टक्कर मारी थी? नेमतुल्लाह शाह का सवाल सुनकर अम्मारा एकदम चौंक पड़ी। उसके वालिद ने सुना तो वो भी हैरत और इस्तेजाब से अम्मारा को देखने लगे। वो अम्मारा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। खैर, वो इंसान नहीं था, एक जिन है, और जिन भी ऐसा कि बहुत शरीर। नेमतुल्लाह शाह ने बताया। जिन? अम्मारा घबरा गई। उसके वालिद परेशानी से अम्मारा और कभी नेमतुल्लाह शाह की तरफ देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है बच्चे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो ऐसा जिन है जो सन्नाटे में रहता है, सन्नाटे में आता है और जैसे ही तुम्हारे इर्द गिर्द सन्नाटा होता है वो आ जाता है। शोर में वो नहीं आ सकता, शोर में उसे डर लगता है। नेमतुल्लाह शाह ने बताया। तुमने किसे टक्कर मारी थी अम्मारा? उसके वालिद ने हैरत अंगेज निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए उससे सवाल किया। ये सवाल आप बाद में कर लेना, पहले इसका हल करना है कि वो इसका पीछा छोड़ दे, वरना जैसे ही इसके इर्द गिर्द सन्नाटा होगा वो आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा। जहाँ तन्हाई, सन्नाटा और गहरा सुकूत होता है वो उस जगह आन मौजूद होता है। नेमतुल्लाह शाह ने अपनी बात जारी रखी। फिर कुछ कीजिए। अम्मारा के वालिद परेशानी और फिक्रमंदी से बोले। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। नेमतुल्लाह शाह ने कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद कहा, और अम्मारा अपने वालिद के साथ बाहर चली गई। बोलो, क्या करना है? नेमतुल्लाह शाह ने अम्मारा के वालिद के दोस्त जिसका नाम नादिर था पूछा। क्या करना है? नादिर ने यही सवाल नेमतुल्लाह शाह से कर दिया। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम जानते हो कि मेरे मौक्कल मुझे इतना ही बता सकते हैं। इसके आगे कुछ भी करना मेरे बस और इख्तियार में नहीं होता। तुम उसे मेरी फ़ीस बताओ और अमल करने की बात करो। मैं जानता हूँ कि तुम इतना ही अमल कर सकते हो। अपने मिलने मिलाने वालों में मैं तुम्हें इसीलिए तो लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काम बन जाए। नादिर मायने ख़ेज़ लहजे में बोलकर हौले से मुस्कुरा दिया। जाओ और बात करो, अपना हिस्सा रख कर बात करना। मेरी फ़ीस तो तुम जानते ही हो। नेमतुल्लाह शाह ने तायीद की। मैं जानता हूँ, नादिर बोला। जाओ। नेमतुल्लाह शाह के कहने पर वो बाहर चला गया। बाहर जाते ही वो अम्मारा के वालिद को एक तरफ ले गए और कहा, मसला ज़्यादा ही ख़राब है। वो एक ख़तरनाक जिन है। ये एक बड़े आमिल हैं। मैं इन्हें 20 साल से जानता हूँ। इनका कहना है कि ये 1 हफ्ते के अंदर उस जिन को काबू में कर लेंगे, लेकिन कुछ खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा? अम्मारा के वालिद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, मुझे इनके साथ रहते हुए एक वक्त हो गया है। मैं अभी भी बहुत कुछ जान गया हूँ। ये एक तफसील तलब बात है, कभी फिर बताऊँगा। तुम इन्हें खर्चा दो, ये अपना अमल अभी से शुरू कर सकें। नादिर चर्ब ज़बान था। क्या खर्चा होगा? अम्मारा के वालिद खर्चे के बारे में सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। इनका खर्चा तो ज़्यादा होता है, लेकिन मेरी वजह से 60,000 रुपये लगेंगे। नादिर ने अपना हिस्सा रखते हुए बात की। यह तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। अम्मारा के वालिद सुनते ही दंग रह गए। अरे ये तो कुछ भी नहीं, लाखों रुपया लग जाता है। तुम तो खुश नसीब हो कि किसी बाजारी आमल के हत्थे नहीं चढ़ गए। वो लूटने के सिवा और कुछ नहीं करते। नादिर ने यकीन दिलाने के अंदाज में कहा। लेकिन, अम्मारा के वालिद ने कहा, लेकिन वेकिन ही करते रह गए तो अपनी बेटी को खो दोगे।
نادر انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ عمارہ کے والد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے کچھ وقت مانگا اور عمارہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ وہ تو جن کی بات سن کر ہی خوفزدہ ہو گئیں۔ عمارہ کو پہلے ہی شک تھا کہ جس طرح سے وہ اپنی جگہ سے اس رات اٹھ کر بیٹھا تھا وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ کمرے میں اس کا آنا اور پھر غائب ہو جانا، یہ باتیں یقیناً اسی بات کی دلیل تھی کہ وہ جن تھا اور کوئی انسانی مخلوق نہیں۔ میں کہتی تھی نا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے اور آپ اسے میرا وہم اور خواب سمجھتے تھے۔ مجھے اس سے بچائیں ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ عمارہ کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں اس سے نجات دلا دیں گے۔ عمارہ کی والدہ نے اسے حوصلہ دیا اور شوہر سے بولی، کچھ بھی ہے ہمیں اپنی بیٹی کو تو بچانا ہی ہے، آپ اسے پیسے دے دیں۔ عمارہ کے والد نے 60,000 روپے الماری سے نکالے اور نادر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ نادر نے اپنے کچھ ہزار روپے نکال کر باقی کی رقم نعمت اللہ شاہ کو دے دی۔ عامل نے پیسے اپنی جیب میں رکھے اور نادر سے بولے، انہیں بتا دو کہ اپنی بیٹی کو سناٹے سے دور رکھیں، ہلکا شور اور آواز بھی اس کی حفاظت کرے گی۔ ایسا ہوگا تو وہ نہیں آئے گا اور اگر نہ ہوا تو وہ آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ 10 دن کا عمل ہے، 10 دن کے بعد ہم سے رابطہ کرنا۔ میں کہہ دیتا ہوں۔ نادر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور سنو، 10 دن کے بعد مجھ سے ملوانے کے لیے انہیں میرے پاس نہ لے آنا۔ جو اور جتنا میں کر سکتا تھا وہ ہو گیا، انہیں دائیں بائیں رکھنا۔ نعمت اللہ شاہ نے اس کی تائید کی۔ میں جانتا ہوں، نادر نے کہا ہے۔ جیسا نعمت اللہ شاہ نے کہا تھا ویسا ہی نادر ان سے بولنے لگا۔ عمارہ کے والد کو یہ ساری کتھا سنا کر وہ ان کے گھر سے چل دیے۔ عمارہ نے اپنے کمرے میں وال کلاک لگا لی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی شور رکھتی تھی، خاموشی اور سناٹا ہونے نہیں دیتی تھی۔ ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں پہن لی تھی جن سے چھن چھن کی آواز آتی رہتی تھی۔ وہ رات کو اپنی والدہ کے ساتھ سوتی تھی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کی دانست میں یہ سب عامل کے عمل کا نتیجہ تھا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھے۔ اس نے تو پیسے جیب میں ڈالنے کے بعد اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ عمارہ کے دل میں فیصل کا خیال پیدا ہونے لگا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی جس سے وہ خواہ نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ خود بخود اس کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اپنے گھر کے گیٹ پر فیصل کھڑا تھا۔ عمارہ بار بار اپنے اس ہاتھ کو حرکت دیتی تھی جس میں اس نے چوڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ سناٹا نہ ہو۔ وہ فیصل کی طرف دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ جانے کیوں اس نے کبھی اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی، اور تو اور اس کے منہ پر تھپڑ بھی جڑ دیا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کھڑکی کھول دی۔ اس کا چہرہ نمودار ہو گیا تھا۔ اگر فیصل ایک نظر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھ لیتا تو اس کی نگاہ اس پر پڑ جاتی۔ عمارہ اسے مخاطب کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ عمارہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے ایک جھٹکا دیا۔ چوڑیاں کھنکنے کی آواز گونجی اور فیصل نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ عمارہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ فیصل کو اس کی اس تبدیلی پر ایک جھٹکا سا لگا، جبکہ فیصل خوشگوار حیرت سے اس جگہ کھڑا سوچتا رہا کہ عمارہ نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے یا واقعی اس کی طرف راغب ہو گئی ہے۔ شام کا وقت تھا اور فیصل چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عمارہ نے اسے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور خود بھی وہ اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ فیصل کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا جو سوسائٹی کی ایک طرف بنی ہوئی تھی، جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑی اور بارونق مارکیٹ تھی۔ فیصل دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ پر چل رہا تھا کہ اچانک عمارہ نے ہولے سے اس کے عقب سے اس کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می۔ فیصل نے چلتے ہوئے پیچھے گردن گھما کر دیکھا اور اپنے پیچھے عمارہ کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ وہ اپنی جگہ رک گیا اور بولا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو دیکھتے ہی آپ کے پیچھے آ گئی۔ عمارہ زیر لب مسکرائی۔ کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ فیصل نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے سوری کرنا چاہتی ہوں اس رات کے لیے۔ میں بہت غصے میں تھی اور میں نے آپ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ آپ کا سوری کرنا بنتا بھی ہے، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ چلیں، معاف کیا۔ فیصل کے ہونٹوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ عمارہ کہنے لگی، مجھے آپ نہ کہا کریں، عمارہ کہا کریں۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، فیصل نے پیشکش قبول کی۔ عمارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔
फैसल 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर देकर उसके सामने बैठ गया। चंद लम्हे बाद ही कॉफ़ी आ गई तो अम्मारा ने कहा, कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, फैसल ने कहा। दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मारा ने आंखों में नदामत भरी। किस बात के लिए? आप तो माफ़ी मांग चुकी हैं। फैसल ने कहा, मैंने कभी भी आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अम्मारा की आंखें झुकी हुई थीं। अब ऐसा मत सोचें, फैसल ने जल्दी से कहा। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अम्मारा ने यकदम कहा, दोस्ती? सिर्फ दोस्ती? फैसल ने सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। अम्मारा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और एक घूंट कॉफ़ी लेकर बोली, मैं भी अब आपके बारे में सोचने लगी हूँ। फैसल उसकी बात सुनकर खुश हो गया। आज तो आपने मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात बताई है। मैं आपसे एक बार फिर सॉरी करती हूँ। अम्मारा को बार बार अपने रवैये पर नदामत हो रही थी। अगर अब तुमने फिर सॉरी की बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, फैसल ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। अम्मारा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। शुक्र है कि आप भी तुम पर आ गए। फैसल भी मुस्कुराने लगा। दोनों कॉफ़ी के घूंट लेने लगे और इस खामोशी को इफ़्फ़त ने तोड़ा। मैं एक और बात करना चाहती हूँ। हाँ करो, क्या बात करना चाहती हो? फैसल ने कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा। जब मुझे आप पर बहुत गुस्सा था ना, मेरी नफ़रत आसमान को छू रही थी। मैं रात के वक्त अपनी दोस्त के घर से आ रही थी कि एक वीरान सड़क पर मुझे लगा जैसे आप जा रहे हैं। मुझे और भी गुस्सा आ गया और मैंने कार से आपके ख्याल में उसे टक्कर मार दी। मुझे लगा कि आप हैं, अम्मारा ने बताया। टक्कर मार दी? फैसल उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। फिर मेरी ज़िंदगी में खौफ भर गया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन था, अम्मारा ने मज़ीद बताया। जिन? ये क्या कह रही हो तुम? फैसल को सुनकर अजीब सा लगा। मैं सच कह रही हूँ। उसे इस बात पर रंज हुआ कि मैंने उसे टक्कर क्यों मारी और वो मुझे उठाकर जाने के लिए कई बार मेरे पास आया है। अम्मारा की आंखों में खौफ था। क्या इस मजाक के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? फैसल को लगा जैसे वो उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ लेकर आई है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं अब्बू अम्मी की कसम खाती हूँ। आप चाहें तो उनसे पूछ लें। अब्बू के दोस्त से कामिल साहब को भी लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि वो जिन मुझे ले जाना चाहता है। वो सन्नाटे में आता है। जब भी मेरे इर्द गिर्द सन्नाटा होगा वो आ जाएगा और मुझे ले जाएगा। ये देखो, मैंने अपने हाथों में चूड़ियाँ इसीलिए तो पहनी हैं ताकि इनकी खन खन से सन्नाटा ना हो। मैं अम्मी के साथ रात को सोती हूँ। अम्मारा के चेहरे पर फैसल को सच्चाई नजर आ रही थी। मैं इन बातों को नहीं मानता। फैसल को जिन की हकीकत पर यकीन नहीं था। आप जिन की हकीकत को नहीं मानते? अम्मारा ने सवाल किया। बिल्कुल नहीं मानता, फैसल ने जोर देकर कहा। अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो आप। अम्मारा कहते कहते रुक गई। तो क्या? फैसल ने सवालिया निगाहों से अम्मारा की तरफ देखा। तो फिर आप मुझे हमेशा के लिए अपना लें। मुझे कोई डर और खौफ ना हो। अम्मारा ने निगाहें झुका लीं। मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए कब से बेचैन हूँ। फैसल ने यह कहकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फैसल ने जब अपने घर वालों से अम्मारा के मुतालिक बात की तो वो अम्मारा के घर चले गए। अम्मारा भी अब फैसल के बारे में अपने वालिदैन से बात कर चुकी थी। इस तरह दोनों घरानों में ये रिश्ता तय हो गया। फैसल के लिए खुशी का कोई ठिकाना ना था। कई दिन गुजर जाने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ था। अम्मारा और उसके घर वाले ये ख्याल कर रहे थे कि आमिल कामल काम कर गया। उनके जहनों में छाया हुआ खौफ मादूम हो गया। अम्मारा के अंदर से भी डर निकल गया था। उसने कांच की चूड़ियाँ उतार दी और ज़िंदगी फिर से उसी मामूल पर आ गई। फैसल और अम्मारा की मंगनी होने वाली थी। दोनों घराने इस तैयारी में लगे हुए थे। अम्मारा ने साजिद के साथ कुछ ख़रीदारी के लिए जाना था। शाम हो गई थी। अम्मारा तैयार हो गई थी। अभी उसके मोबाइल फ़ोन पर फैसल की कॉल की थी कि वो भी गाड़ी निकाल कर हॉर्न देता है तो वो बाहर आ जाए। अम्मारा तैयार होकर टहल रही थी। टहलते टहलते जूं ही वो बालकनी में आई, नीचे फैसल कार के साथ लगकर खड़ा मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रहा था। अम्मारा उसे देखकर चौंकी। तुमने तो हॉर्न देना था। अम्मारा ने हैरत से कहा। मैंने सोचा ऐसे ही इंतज़ार कर लेता हूँ, जल्दी से आ जाओ। फैसल ने उसे इशारा किया। अम्मारा भागती हुई नीचे गई, अपनी वालिदा को बताया और बाहर निकलकर फैसल के बराबर वाली सीट पर बैठ गई।
فیصل نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے کار کے شیشے چڑھاتے ہوئے کار ان کی بالکنی سے جلدی سے باہر نکال لی۔ تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ فیصل نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ امارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بند کر دو، فیصل نے کہا۔ کیوں؟ امارہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تاکہ کوئی کال نہ آئے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، فیصل مسکرا دیا۔ تمہارے علاوہ مجھے کون کال کرے گا بھلا؟ امارہ بولی۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں نا تو بند کر دو، فیصل نے اصرار کیا۔ شاید امی ابو کی کال نہ آ جائے، اسی لیے سائلنٹ پر لگا دیتی ہوں، امارہ نے کہا اور اپنے موبائل کو سائلنٹ پر لگانے لگی۔ کار بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ شور مچاتی سڑکوں سے گزرتے ہوئے فیصل نے کئی بار دانت پیسے تھے۔ حالانکہ اس نے کار کے شیشے چڑھائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جو ہی کسی کار وغیرہ کا تیز ہارن کی آواز اندر آتی تو وہ دانت پر دانت جما لیتا تھا۔ تم کار ایسے ہی چلاتے ہو؟ امارہ نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی چلاتے ہو کا کیا مطلب؟ فیصل بولا۔ بہت تیز ڈرائیو کرتے ہو تم، امارہ نے کہا۔ تیزی میں ہی تو مزہ ہے میری جان، فیصل لاپرواہی سے بولا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچانک امارہ نے دیکھا کہ وہ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر جا رہے ہیں۔ پہلے ذرا لانگ ڈرائیو کریں گے، اس کے بعد شاپنگ کریں گے، فیصل مسکرایا۔ اس سڑک پر کوئی رش نہیں تھا۔ فیصل نے کار ایک ذیلی سڑک پر اتار دی، جس کے دائیں بائیں فصلیں تھیں اور دور دور تک صرف خاموشی تھی۔ اب چاند کی روشنی چار سو پھیل رہی تھی۔ یہ کہاں ویرانے میں لے آئے ہو تم مجھے؟ امارہ حیران ہوئی۔ ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے، ایک سرپرائز ہے، فیصل نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کار سڑک کے عین درمیان میں روکی۔ یہ سڑک گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ شام ہوتے ہی یہاں لٹنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ ایسی وارداتیں آئے روز ہوتی تھیں، اسی لیے شاید ہی کوئی اس جگہ سے شام ہوتے گزرتا تھا۔ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ امارہ کی حیرت کم نہیں ہوئی تھی۔ فیصل نے مسکرا کر امارہ کی طرف دیکھا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کچھ آگے چلا گیا اور سڑک پر اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ امارہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا دکھانا چاہتا ہے، اس کا یہاں لانے کا کیا مقصد۔ یکدم امارہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ فیصل یکدم ایک خوفناک صورت اختیار کر گیا۔ وہ امارہ کی طرف گھوما۔ وہ تو وہی تھا جسے امارہ نے ٹکر ماری تھی، جو اس کو سناٹے میں اٹھانے کے لیے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ وہی خوفناک جن۔ امارہ کے چہرے پر خوف کی کئی لہریں دوڑ گئیں۔ اس کا جسم لرزنے لگا، آنکھیں جیسے پھٹ کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ وہ خوفناک صورت کے ساتھ مسکرایا اور بولا، باہر آ جاؤ میری جان، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ دیکھو کیسا سناٹا ہے، کیسی خاموشی، اور اس سناٹے میں تم کو مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ یہ میری پسندیدہ جگہ ہے جو میری سرشت میں شامل ہے۔ خاموشی، سناٹا، اندھیرا مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کار کی طرف بڑھا، اس نے کار کا دروازہ کھولا، امارہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ امارہ ڈر سے چیخنے لگی۔ جتنا چیخنا چاہتی ہو چیخ لو، یہ چیخیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ تمہاری چیخیں اب تمہارا سناٹا دور نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار اپنے دونوں بازوں سے اٹھائی اور اسے اوپر اچھال دیا۔ امارہ نے دیکھا کہ کار جیسے ہوا میں ہی تحلیل ہو کر رہ گئی ہے۔ دور دور تک صرف سناٹا تھا۔ امارہ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور موبائل فون ایک دوسرے ہاتھ میں اس کی روشنی چل رہی تھی۔ فیصل اسے کال کر رہا تھا، لیکن امارہ کا دھیان اس خوفناک جن کی طرف تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے موبائل فون پر فیصل کی کالز آ رہی ہیں۔ دیکھو نا کتنا اچھا موسم ہے، کیسی خاموشی ہے، سب سے بڑھ کر یہ وہ سناٹا ہے جو مجھے تم سے ملا سکتا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے صحرا میں لے جاؤں گا، تم وہاں میرے ساتھ رہو گی۔ تم نے مجھے ٹکر ماری تھی نا، میں اس کی سزا نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں وہاں پر اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ یکدم امارہ کی نگاہ اپنے فون پر گئی۔ فیصل کا نام اسکرین پر آ رہا تھا۔ امارہ نے فون آن کر کے کان سے لگایا اور تیز لہجے میں بولی، مجھے وہ جن اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ میں اس وقت نور پور گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر ہوں، مجھے بچا لو فیصل، مجھے بچا لو۔
اس نے جیسے ہی سنا تو مسکرایا۔ میری جان، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو ابھی ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تم نے تو اسے پیغام دے کر موت کے منہ میں بلا لیا ہے میری جان۔ چلو اچھا ہے، جانے سے پہلے اس کا کام بھی تمام کر دیں گے۔ رقابت تو آخر رقابت ہی ہوتی ہے۔ سحر لگتا ہے مجھے وہ آدمزاد جب تمہارے قریب منڈلاتا ہے، اور میں شور کم نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن آج اپنی دنیا میں جانے سے پہلے اسے اس کی دنیا میں قبر میں گاڑ کر ہی جاؤں گا۔ عمارہ نے اسی وقت ہوش سے کام لیتے ہوئے اپنے موبائل کو سائلنٹ سے تبدیل کیا اور اس پر رنگنگ ٹون لگا دی۔ اس سناٹے میں ایک شور سا برپا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس جن کے قدم اس جگہ رک گئے۔ بند کرو اسے، بند کرو، وہ دانت پیس کر چیخنے لگا۔ عفت نے اور بجانا شروع کر دیا۔ بند کرو یہ شور اور سناٹا رہنے دو، وہ دھاڑا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عمارہ نے رنگ ٹون کی آواز اس کے کانوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ جن اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے سڑک پر ہو گیا۔ وہ شدید تکلیف اور اذیت میں تھا۔ اس کی آنکھیں مضبوطی سے بند ہوئی تھیں، اس کی شکل اور بھی خوفناک تھی۔ وہ بول بھی رہا تھا، سناٹا ٹوٹ گیا تھا۔ ایسی جگہ پر کوئی بھی آواز بہت شدت رکھتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، آج کچھ بھی ہو جائے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ تو میری ہی ملکہ بنے گی اور میری ہی دنیا میں رہے گی۔ بند کر دے یہ آواز، یہ شور، بند کر دے، سناٹا رہنے دے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا۔ عمارہ کے موبائل کی بیٹری پہلے ہی ختم ہونے والی تھی۔ مسلسل رنگ ٹون لگانے سے اس کی بیٹری کسی بھی وقت ختم ہو سکتی تھی۔ عمارہ اس جانب دیکھ رہی تھی جس طرف سے وہ آئے گا، یعنی کہ فیصل۔ وہ پر امید نگاہوں سے فیصل کی مدد کے لیے دل سے دعا کر رہی تھی، اپنے خدا کو یاد کر رہی تھی۔ اس شور کو بند کر دو، وہ دھاڑا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عمارہ نے کہا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے میری جان، وہ پھر چیخا۔ میں اس شور کو جاری رکھوں گی اور سناٹا نہیں ہونے دوں گی۔ عمارہ نے اس کے سامنے اپنا موبائل فون لہرایا۔ میں بھی آج تجھے لے کر ہی جاؤں گا، وہ اذیتناک آواز میں بولا۔ اس کے کانوں سے خون نکلنے لگا تھا، جو لکیروں کی شکل میں اس کی گردن تک بہہ رہا تھا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، عمارہ نے استدعا کی۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ ضد سے بولا۔ اس کا لہجہ دہشت ناک تھا۔ پھر میں یہ شور بند نہیں کروں گی، عمارہ کہتی ہوئی اس کے راستے کی طرف دوڑ پڑی جس طرف سے وہ ابھی آئے تھے۔ اس کے موبائل فون سے رنگ ٹون کی آواز اس جگہ کے سناٹے کو معدوم کر رہی تھی۔ وہ جن بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور تکلیف کے باوجود وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عمارہ کیونکہ بھاگ رہی تھی اور اس سے کافی فاصلے پر چلی گئی تھی، اسی لیے اس جن تک رنگنگ ٹون کی آواز بھی کم آنے لگی۔ اس کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ غضبناک چہرے کے ساتھ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ غصہ اور قہر اس کے چہرے سے آیا تھا۔ کہاں تم فیصل؟ عفت نے یہ کہتے ہوئے رنگ ٹون بند کی اور فیصل کا نمبر ملانے لگی۔ وہ بھاگ کر اس سے کافی فاصلے پر چلی گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کی جانب ہی تھیں۔ جیسے ہی فیصل کے موبائل فون پر 2 بیل گئیں، اس کے ساتھ ہی عمارہ کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی اور فون کی اسکرین اندھیرے میں ڈوب گئی۔ خدایا، اب کیا ہوگا؟ عفت نے پریشان ہو کر موبائل فون پھر آن کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں وہ جن اپنی خوفناک صورت کے ساتھ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عمارہ دہشت ناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ ویران سڑک تھی، دور دور تک خاموشی، گہرا سکوت اور سناٹے کا راج تھا۔ آدھا چاند آسمان کو بلندی سے جھانک رہا تھا۔ عمارہ کی مدد کے لیے اس جگہ کوئی بھی نہیں تھا۔ عمارہ نے افسردہ نگاہوں سے سڑک کی جانب دیکھا جہاں سے وہ سڑک پر اترے تھے۔ فیصل کے آنے کی بھی امید جیسے یکدم ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ فیصل کا پیار بھی بس یہاں تک تھا، اب وہ جن اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو حالات کی لہروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے پاس اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ سناٹا چھا گیا تھا۔
جس طرح مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے اسی طرح میری سانس بھی سناٹے میں چلتی رہے گی۔ اب یہاں کوئی شور نہیں ہے، دور تک سناٹا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی پھنکار تھی جیسے کئی سانپ ایک جگہ موجود ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، امارہ نے روتے ہوئے ایک دفعہ پھر التجا کی۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ زہریلے انداز میں بولا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں ٹکر ماری تھی۔ امارہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے وہ ٹکر تو میں کب کی بھول چکا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر مجھے جانے دو نا، امارہ نے پھر کہا۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، میں تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ میرے صحرا میں جاؤ گی جہاں ایسا سناٹا ہے کہ مجھے سکون آ جاتا ہے۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ اس نے امارہ کا ہاتھ پکڑا۔ امارہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فیصل کو اس نے بتا دیا تھا، وہ اس جگہ نہیں آیا تھا۔ اس کی محبت ریت کے ان ذروں کی طرح تھی جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ بکھر جاتے ہیں۔ امارہ کے پاس اس کے علاوہ اور اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے، اور وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ جن مسکرایا، دونوں چلنے لگے۔ امارہ کا ہاتھ اس کے خاردار ہاتھ میں تھا۔ امارہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ کانٹوں میں پھنس گیا ہو۔ یکدم ایک تیز رفتار کار اس سڑک پر اتری اور اس کے چیختے ہوئے ٹائر نے سارا سناٹا معدوم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کار کا مسلسل ہارن بج رہا تھا۔ اس جگہ کی فضا شور سے گونج رہی تھی۔ امارہ نے اپنی گردن گھما کر دیکھا، وہ فیصل کی کار تھی۔ شور ایسا تھا کہ جن نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ فیصل نے کار پاس ہی کھڑی کر دی، لیکن ہارن سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا، جس سے ایک شور برپا ہو گیا۔ امارہ کا ہاتھ اس عفریت نما جن سے چھوٹ چکا تھا۔ امارہ کار کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر فیصل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فیصل کار سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں پانی تھا۔ فیصل نے اس بوتل کا ڈھکن کھول کر سارا پانی شور سے اچیرن جن پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایسی فلک شگاف چیخیں نکلی جیسے کوئی درندہ ذبح ہو رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں صرف راکھ کا ڈھیر تھا۔ پھر یکدم ایک ہوا چلی اور وہ راکھ کا ڈھیر ہوا میں بکھر گیا۔ فیصل واپس کار میں بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہاں سے جلدی نکلو۔ امارہ مضطرب تھی اور ابھی بھی بہت خوفزدہ۔ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ جن ختم ہو چکا ہے۔ تمہارا فون آتے ہی میں فوراً اپنے تایا جی کو فون کیا، انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ وہ حافظ قرآن ہیں، ان کے پاس بہت سا علم ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب تک میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے یہ پانی پڑھ دیا تھا اور مجھے دیا، اور اپنی پڑھائی کے زور سے وہ یہ بھی جان گئے تھے یہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ کس فطرت کا جن ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پڑھائی بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں فوراً یہاں آ گیا اور اگلی بات تو تمہارے سامنے ہے۔ فیصل نے تفصیل بتائی۔ تمہارا شکریہ فیصل، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے امارہ؟ میں نے اپنی مدد کی ہے اور تم اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم شاپنگ کر کے گھر چلے جائیں گے، خاموشی سے، کیونکہ اگر تم یہ کسی کو بتاؤ گی تو پھر سب پریشان ہو جائیں گے۔ تم بے فکر رہو، اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کے بعد اب تم میری حفاظت میں ہو، بالکل بے فکر ہو جاؤ میری جان، فیصل نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، امارہ مسکرائی، اب تمہیں اس جن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے، لیکن دوسرا جن اب تمہیں چمٹ جائے گا، فیصل یکدم بولا۔ امارہ پھر ڈر گئی۔ کیا؟ وہ کون؟ اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے بابا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ جن اب میں ہوں، فیصل نے کہا تو امارہ ہنس پڑی۔ کچھ دیر کے بعد ان کی کار واپس جا رہی تھی۔ ایک بار پھر وہاں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔